अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे स्टडी सर्कल्स का सिलसिला जो गुज़िश्ता कई साल से अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, और उसमें हमने मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ किताबों का मुतालिया किया है कुरान को समझने के लिए। दरअसल तो हमारा स्टडी सर्कल तफ़हीमुल कुरान के हवाले से जारी है, और हमने कुरान अज़ीम शान के काफ़ी हिस्सों पर स्टडी सर्कल मुकम्मल किया है, और दरमियान दरमियान में हमने कुछ किताबें भी मुंतखब करके उन किताबों को भी इज्तिमाई मुतालिया भी किया और उन पर स्टडी सर्कल भी किया। जैसे कि कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहात, उसको भी हमने तफसील से पढ़ा था, और तकरीबन 10 नशिस्तों में हमने उसे मुकम्मल किया था। अभी हाल ही में हमने 29वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया है तफ़हीमुल कुरान के साथ, और आज से इंशाअल्लाह हम ये एक किताब शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुन्नत की आईनी हैसियत, और ये सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है। बहुत ही अहम किताब है। इस्लामी कानून के लिहाज से, इस्लाम के आइन के लिहाज से, और इस्लाम के बहैसियत दीन के लिहाज से ये किताब अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो इस किताब को इंशाअल्लाह आज हम शुरू कर रहे हैं, और इसको इस तरह से शुरू नहीं करेंगे कि बिल्कुल आगाज़ पे से लेकर और इख्तिताम तक जो है वो कंटिन्यूसली हम इस पे नहीं जाएंगे। उसके बजाय मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ, जो फहरिस्त मज़ामीन है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसका मुताला किस तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें अगर आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं तो सबसे पहले दीबाचा है जो सफ़ा नंबर 7 से शुरू हो रहा है, और ये सफ़ा नंबर 14 तक जो है ये जाएगा इंशाअल्लाह। तो हम दीबाचा पढ़ेंगे इसका, इसलिए कि दीबाचा पढ़ने से हमें पूरी किताब की एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी हमें, और मसले की अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाएगी जिसके हवाले से इस पूरी किताब में डिस्कशन हुआ है। तो इंशाअल्लाह ये दीबाचा आज हम पढ़ेंगे। इस दीबाचे के बाद जो है, अगर आप यहाँ पर देखें कि सफ़ा नंबर 18 कि सुन्नत क्या चीज़ है, इस हवाले से जो मुनकरीन हदीस हैं या मुनकरीन सुन्नत हैं, उन्होंने जो सवालात उठाए वो सवालात का तज़किरा है पहले। तो हम वो सवालात नहीं पढ़ेंगे, बल्कि डायरेक्ट हम इस पे जाएंगे जवाब पे। सुन्नत क्या चीज़ है, सुन्नत किस शक्ल में मौजूद है, क्या सुन्नत मुत्तफ़िक़ अलैह है और इसकी तहक़ीक़ का ज़रिया क्या है। तो ये जो है 3 यहाँ से हम इंशाअल्लाह ये इसके मौज़ूआत होंगे जिसको हम पढ़ेंगे। इन 3 मौज़ूआत को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह हम स्विच कर जाएंगे काफ़ी आगे की तरफ, और हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह सफ़ा नंबर 217 पे, और यहाँ से इसके बाद इंशाअल्लाह हम यहाँ से पढ़ेंगे कि झूठी अहादीस के हवाले से जो प्रोपेगेंडा है उसका जवाब, फिर सुन्नत रसूल के हुज्जत होने पर जो दलाइल हैं वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर अहादीस की जो तारीख़ है वो इंशाअल्लाह इसमें तफसील से हमारे सामने आएगी कि अहादीस जो है वो किस तरीके से मुरतब हुई हैं और उनको किस तरीके से महफूज किया गया है। तो इस पर इंशाअल्लाह हम सफ़ा नंबर जो यहाँ पर हमारे सामने होगा 217 से हम इसको शुरू करेंगे, और आखिर तक इंशाअल्लाह फिर इसको हम पढ़ेंगे। तो ये 3 हिस्सों में इसे पढ़ने के बाद, उसके बाद फिर जो बकिया इसके हिस्से होंगे उनमें से हम तरीक़ाकार तय करेंगे कि बाकी जो इसमें नुकात हैं उनको किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए। तो ये तरीक़ाकार इंशाअल्लाह हम रखेंगे, और आज इंशाअल्लाह हम अभी दीबाचे से शुरू करेंगे, और मैं चलता हूँ दीबाचे पे लेके आपको। कौन भाई शुरू करेंगे? साजिद भाई आप ही शुरू कीजिएगा।
جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیباچہ. انکار سنت کا فتنہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے دوسری صدی ہجری میں اٹھا تھا، اور اس کے اٹھانے والے خوارج اور معتزلہ تھے. خوارج کو اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مسلم معاشرے میں جو انارکی وہ پھیلانا چاہتے تھے، اس کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت حائل تھی جس نے اس معاشرے کو ایک نظم و ضبط پر قائم کیا تھا، اور اس کی راہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات حائل تھے جن کی موجودگی میں خوارج کے انتہا پسندانہ نظریات نہ چل سکتے تھے. اس بنا پر انہوں نے احادیث کی صحت میں شک اور سنت کے واجب الاتباع ہونے سے انکار کی دو گنا پالیسی اختیار کی. معتزلہ کو اس کی ضرورت اس لیے لاحق ہوئی کہ عجمی اور یونانی فلسفوں سے پہلا سابقہ پیش آتے ہی اسلامی عقائد اور اصول و احکام کے بارے میں جو شکوک و شبہات ذہنوں میں پیدا ہونے لگے تھے، انہیں پوری طرح سمجھنے سے پہلے وہ کسی نہ کسی طرح انہیں حل کر دینا چاہتے تھے. خود ان فلسفوں میں ان کو وہ بصیرت حائل نہ ہوئی تھی کہ ان کا تنقیدی جائزہ لے کر ان کی صحت و قوت جانچ سکتے. انہوں نے ہر اس بات کو جو فلسفے کے نام سے آئی سراسر عقل کا تقاضا سمجھا، اور یہ چاہا کہ اسلام کی عقائد اور اصولوں کی ایسی تعبیر کی جائے جس سے وہ ان نام نہاد عقلی تقاضوں کے مطابق ہو جائیں. اس راہ میں پھر وہی حدیث و سنت مانے ہوئی. اس لیے انہوں نے بھی خوارج کی طرح حدیث کو مشکوک ٹھہرایا اور سنت کو حجت ماننے سے انکار کیا. ساجد بھائی ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا، یہ حامد قیوم بھائی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی حامد قیوم بھائی. جی السلام علیکم. حامد بھائی تھوڑا سا معتزلہ کے بارے میں بتا دیں، یہ کون لوگ ہیں؟ خوارج تو ویری کلیئر، معتزلہ کون لوگ ہیں؟ جی یہ خوارج اور معتزلہ جو ہے نا، یہ دونوں مسلمانوں میں سے ٹوٹے ہوئے گروپس تھے، اور یہ بنیادی طور پر یہ جو گروپس بنے یہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، تو ان کی شہادت کے بعد جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان جو چپکلش چل رہی تھی، اور ان کے درمیان جو ایک لڑائی بھی ہوئی تھی، تو اس میں سے پھر یہ حضرت علی کے جو لشکر تھا اس سے یہ ٹوٹے ہوئے لوگ تھے. خوارج کا مطلب ہے خارج ہونے والے لوگ، یعنی کہ جو خارج ہو گئے وہاں سے، اور یہ اپنے آپ کو خود کہتے تھے کہ جی ہم بہترین مسلمان ہیں، اور باقی تمام مسلمانوں کو جو ہے نا یہ لوگ کافر قرار دیتے تھے کہ جی ہمارے علاوہ اب جو لوگ بھی ہیں یہ سارے کافر ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اور قرآن کا حکم ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ جب تک یہ فتنہ موجود ہے، جب تک یہ ختم نہ ہو جائے تو اس تک ہمیں لڑتے. ان کی اپنی ایک اس کی توجیہ تھی ان کی اس حوالے سے. اس توجیہ کی بنیاد کے اوپر وہ تمام جو صحابہ تھے ان کو انہوں نے کافر قرار دے دیا، انکلوڈنگ ان صحابہ کو کہ جن کو عشرہ مبشرہ یعنی جنت کی بشارت دی گئی تھی، تو ان کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ کافروں میں شامل کر دیا ان لوگوں نے. اور یہ ایک بالکل یہ انتہا پہ چلے گئے، اور انہوں نے جو ہے ان کا جو عقیدہ پھر یہ بنا کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے بس ہمیں اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے، اور سنت کو پھر انہوں نے پس پش ڈالا جس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے. معتزلہ جو ہے یہ دوسری طرح کے لوگ تھے، یہ بھی ایک ٹوٹا ہوا مسلمانوں کے اندر سے گروپ تھا، اور یہ وہ لوگ اس وقت پیدا ہونا شروع ہوئے جبکہ جو یونانی فلسفہ تھا جس میں مختلف قسم کے جو ان کے تصورات تھے زندگی سے متعلق اور آسمان سے متعلق اور خدا سے متعلق اور انسان کی کریشن سے متعلق، تو یہ جو تصورات جو یونان کے تھے جب وہ ٹرانسلیٹ، کیونکہ جب اسلام پھیلا تو مسلمان اس وقت ترقی کی طرف گامزن تھے، دنیا کو لے کر آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، تو بڑے پیمانے پر علوم کی جو ٹرانسلیشن تھی وہ ہو رہی تھی. تو جب فلسفے کی ٹرانسلیشن ہوئی عربی زبان میں تو یہ لوگ اس فلسفے سے متاثر ہوئے، یونانی فلسفے سے، اور انہوں نے اس یونانی فلسفے کی جس کا مولانا یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس یونانی جو فلسفہ تھا اس کو فلسفے کو بھی پورا نہیں سمجھا اور دین کو بھی پورا نہیں سمجھا، اور دین کو اس فلسفے کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنے کی کوشش کی
جیسا کہ آپ کو 19ویں اور 20ویں صدی میں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں، آگے چل کے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، کہ جیسے مسلمانوں میں سے ایسے لوگ اٹھے کہ جنہوں نے قرآن کو وہ معنی پہنانے کی کوشش کی کہ جو مغربی تہذیب سے ہم آہنگ ہو سکے۔ بالکل اسی طرح معتزلہ نے جو ہے اس وقت جو ہے یہ کام کیا کہ اسلام کی ایسی توجیحات کی جائیں کہ جو یونانی فلسفہ ہے اس سے جو ہے وہ الائن ہو سکیں وہ چیزیں۔ اور اسی میں انہوں نے جو ایک بڑا فتنہ انہوں نے کریٹ کیا، وہ فتنہ قرآن کے حوالے سے بھی تھا کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے نا وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے کہ جس طرح دیگر مخلوقات ہیں اسی طرح قرآن بھی جو ہے وہ اللہ کی گفتگو نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو پھر دوسرا ان کا دلیل یہ ہوتی تھی کہ چونکہ تمام مخلوقات کو فنا ہونا ہے اور تمام مخلوقات کو موت آنی ہے تو قرآن کو بھی موت آئے گی۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ جو یونانی فلسفہ تھا اس کو لے کر یہ لوگ چل رہے تھے۔ تو یہ مختصر تعارف ہے خارج کا اور معتزلہ کا۔ کلیئر ہو گئی؟ معتزلہ میرا خیال ہے یہ عباسی خلفاء کے زمانے میں تھے جہاں تک میرا خیال نہیں، یہ گروپ تو اسی وقت بن گئے تھے، بس یہ ہے کہ انہوں نے مطلب جو زور پکڑا ہے، انہوں نے زور آگے چل کے مختلف اخبار میں یہ کم زیادہ ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ گروپس جب بننے شروع ہوئے تو یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ گروپ بننے شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ ان کا مرکز جو ہے وہ بصرہ اور بغداد، یہ دونوں جگہ اس کا عراق یعنی۔ رضا بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی رضا بھائی۔ السلام علیکم۔ اچھا، یہ خوارج کے بارے میں جیسے ابھی ذکر کیا کہ یہ حضرت علی کے زمانے میں تھے، لیکن یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب یہ کہ ابھی تک چل رہے ہیں، تو کیا اس بات میں کوئی کیا صداقت ہے؟ کہ کیونکہ بلکہ ابھی کہہ بھی دیا جاتا ہے، بعض جو موجودہ مختلف لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ خوارج ہیں، ایک دوسرے مطلب ویسے تو یہ غلط ہے میرے حساب میں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کی وہ کرنا، لیکن یہ کہ یہ جو بہت زیادہ کہہ لیں بنیاد پرست یا اس طرح کے ہوتے ہیں اور وہ کٹر، ان کو بھی خوارج کہہ دیا جاتا ہے آج کل میں، تو یہ اس کے بارے میں کچھ وضاحت۔ اصل میں جو یہ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ خوارج جو ہے نا، مطلب ظاہر ہے کہ یہ ایک پوری فلسفی ہے یہ بھی نا، تو فلسفی کا تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جس زمانے میں بھی اس کو اختیار کر لیں تو ظاہر ہے وہ پھر کنٹینیوشن ہوتی ہے اس کی، لیکن وہ جو یہ والے خوارج جن کا تذکرہ ہے تاریخ میں، تو یہ والے تو یہ ایسا نہیں ہوا کسی وقت بھی ختم نہیں ہوئے مکمل طور پر، بلکہ کبھی یہ ایسا ہوتا تھا کہ جب اسلامی حکومت مضبوط ہوتی تھی تو یہ کمزور پڑ جاتے تھے بہت ہی زیادہ، اور ان کو تقریباً جو ہے کلا کما ان کا کر دیا جاتا تھا۔ پھر جب کبھی حکومتیں کمزور ہوتی تھی تو پھر یہ کہیں نہ کہیں سے سر اٹھاتے تھے اسی بنیاد کے اوپر اور پھر اپنے آپ کو مضبوط کرتے تھے۔ تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پھر یہ لوگ ایک طرح سے اس ایکٹیویزم سے، یعنی کہ جو ان کا تھا لڑائی اور اس کا جو تھا قتل وغیرہ کا جو سلسلہ تھا، تو اس سے پھر اس میں سے ایک اور گروپ نکلا جو کہ عبادی گروپ جو ہے وہ بن گیا، اور یہ جو امانی ہیں یہ لوگ جو ہے بیسیکلی وہی لوگ ہیں، یہ جو ہے وہ ہوئے ہوئے ہیں، مطلب پیسے ہوئے ہوئے خوارج ہیں لوگ۔ لیکن آج کی دنیا میں بھی بہت سارے لوگ ایسے اٹھتے ہیں کہ جو لوگ جہاد کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جہاد کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کے اوپر بھی الزام تراشی کرتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہاد کے نام پہ بھی اٹھنے والے کئی گروپس اسی طرح کی ایک رائے اپنی بناتے بھی ہیں، لیکن ان جنرل جو لوگ جہاد کر رہے ہیں دنیا کے اندر، ظاہر ہے کہ ان سب پہ آپ وہ چیز نہیں چپکا سکتے۔ تو اس لیے یہ مسلمانوں میں چونکہ علم کا اور کتاب پڑھنے کا رجحان ویسے ہی کم ہے، تو اس لیے گمراہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ جس پر چاہتے ہیں وہ خوارجی کا یا خارجی ہونے کا جو ہے نا وہ الزام جو ہے وہ تراش دیتے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس فلسفے کے لوگ آج دنیا میں بالکل بھی موجود نہیں ہیں، موجود ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ فلسفہ آپ ایک نام اٹھا کے جس پہ چاہیں چپکانا شروع کر دیں۔ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی ساجد بھائی کنٹینیو کیجیے گا۔ ان دونوں فتنوں کی غرض اور ان کی تکنیک مشترک تھی۔ ان کی غرض یہ تھی کہ قرآن کو اس کے لانے والے کی قولی و عملی تشریح و توضیح سے
اور اس نظام فکر و عمل سے جو خدا کے پیغمبر نے اپنی رہنمائی میں قائم کر دیا تھا الگ کر کے مجرد ایک کتاب کی حیثیت سے لے لیا جائے، پھر اس کی منمانی تعویلات کر کے ایک دوسرا نظام بنا ڈالا جائے جس پر اسلام کا لیبل چسپاں ہو۔ اس غرض کے لیے جو تکنیک انہوں نے اختیار کی، اس کے لیے دو حربے تھے۔ ایک یہ کہ احادیث کے بارے میں یہ شک دلوں میں ڈالا جائے کہ وہ فی الواقع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں بھی یا نہیں۔ دوسرے یہ اصولی سوال اٹھایا جائے کہ کوئی قول یا فعل حضور کا ہو بھی تو ہم اس کی اطاعت و اتباع کیسے کہ پابند نہیں، کہ پابند کب ہیں۔ ان کا نقطہ نظریہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے معمور کیے گئے تھے، سو انہوں نے وہ پہنچا دیا۔ اس کے بعد محمد بن عبداللہ ویسے ہی ایک انسان تھے جیسے ہم ہیں، انہوں نے جو کہا اور کیا وہ ہمارے لیے حجت کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں فتنے تھوڑی مدت چل کر اپنی موت آپ مر گئے، اور تیسری صدی کے بعد پھر صدیوں تک اسلامی دنیا میں ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ جن بڑے بڑے اسباب نے اس وقت ان فتنوں کا قلع کما کر ڈالا وہ حسب ذیل تھے۔ نمبر 1، محدثین کا زبردست تحقیقی کام جس نے مسلمانوں کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو مطمئن کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جن روایات سے ثابت ہوتی ہیں وہ ہرگز مشتبہ نہیں ہیں بلکہ نہایت معتبر ذرائع سے امت کو پہنچی ہیں، اور ان کو مشتبہ روایت سے الگ کرنے کے لیے بہترین علمی ذرائع موجود ہیں۔ نمبر 2، قرآن کی تصریحات جن سے اس زمانے کے اہل علم نے عام لوگوں کے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ دین کے نظام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت ہرگز نہیں ہے جو منکرین حدیث حضور کو دینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہنچا دینے کے لیے محض ایک نامہ بر مقرر نہیں کیے گئے تھے، محض ایک نامہ بر یعنی خط پہنچانے والا، محض ایک نامہ بر مقرر نہیں کیے گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے معلم، رہنما، مفسر قرآن، شارع قانون، قاضی و حاکم بھی مقرر کیا تھا۔ لہذا خود قرآن ہی کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی ہم پر فرض ہے، اور اس سے آزاد ہو کر جو شخص قرآن کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے وہ دراصل قرآن کا پیرو بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، منکرین سنت کی اپنی تعویلات جن کا کھلونا قرآن کو بنا کر انہوں نے عام مسلمانوں کے سامنے یہ حقیقت بالکل برہنہ کر دی کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کتاب اللہ کا تعلق توڑ دیا جائے تو دین کا حلیہ کس بری طرح بگڑتا ہے، خدا کی کتاب کے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلے جاتے ہیں، اور اس کے معنی معنوی تحریف کے کیسے مدقع انگیز نمونے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 4، امت کا اجتماعی ضمیر جو کسی طرح یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ مسلمان کبھی رسول کی اطاعت و پیروی سے آزاد بھی ہو سکتا ہے۔ چند سر پھرے انسان تو ہر زمانے میں اور ہر قوم میں ایسے نکلتے ہیں جو بیتوکی باتوں ہی میں وزن محسوس کرتے ہوں، مگر پوری امت کا سر پھرا ہو جانا بہت مشکل ہے۔ عام مسلمانوں کی ذہنی سانچے میں یہ غیر معقول بات کبھی ٹھیک نہ بیٹھ سکی کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان بھی لائے اور پھر اس کی اطاعت کا علاوہ وہ اپنی گردن سے اتار بھی پھینکے۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان جس کے دماغ میں ٹیڑھ نہ ہو عملاً نافرمانی کا مرتکب تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ عقیدہ اختیار کبھی نہیں کر سکتا کہ جس رسول پر وہ ایمان لایا ہے اس کی اطاعت کا وہ سرے سے پابند ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے، یہ سب سے بڑی بنیادی چیز تھی جس نے آخر کار منکرین سنت کی جڑ کاٹ کر رکھی۔ اس پر مزید یہ کہ مسلمان قوم کا مزاج اتنی بڑی بدعت کو ہضم کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہ ہو سکا کہ اس پورے نظام زندگی کو اس کے تمام قاعدوں اور ضابطوں اور اداروں سمیت رد کر دیا جائے۔
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے شروع ہو کر خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہائے امت کی رہنمائی میں مسلسل ایک ہموار طریقے سے ارتقا کرتا چلا آ رہا تھا، اور اسے چھوڑ کر آئے دن تک ایک نیا نظام ایسے لوگوں کے ہاتھوں بنوایا جائے جو دنیا کے ہر فلسفے اور ہر تخیل سے متاثر ہو کر اسلام کا ایک جدید ایڈیشن نکالنا چاہتے ہیں۔ اس طرح فنا کے گھاٹ اتر کر یہ انکار سنت کا فتنہ کئی صدیوں تک اپنی شمشان بھومی میں پڑا رہا، یہاں تک کہ 13ویں صدی ہجری 19ویں صدی عیسوی میں وہ پھر جی اٹھا۔ انہوں نے پہلے عراق میں جنم لیا، اب یہ دوسرا جنم اس نے ہندوستان میں لیا۔ یہاں اس کی ابتدا کرنے والے سر سید احمد خان اور مولوی چراغ علی تھے، پھر مولوی عبداللہ چکالوی اس کے علمبردار بنے، اس کے بعد مولوی احمد الدین امرتسری نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور پھر مولانا اسلم جیراج پوری اسے لے کر آگے بڑھے، اور آخر کار اس کی ریاست چودھری غلام احمد پرویز کے حصے تک میں آئی، جنہوں نے اس کو ضلالت کی انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ اس کی دوسری پیدائش کا سبب بھی وہی تھا جو دوسری صدی میں پہلی مرتبہ اس کی پیدائش کا سبب بنا تھا، یعنی بیرونی فلسفوں اور غیر اسلامی تہذیبوں سے سابقہ پیش آنے پر ذہنی شکست خوردگی میں مبتلا ہو جانا، اور تنقید کیے بغیر باہر کی ان ساری چیزوں کو سراسر تقاضۂ عقل مان کر اسلام کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ لیکن دوسری صدی کی بنسبت 13ویں صدی کے حالات بہت مختلف تھے۔ اس وقت مسلمان فاتح تھے، ان کو فوجی و سیاسی غلبہ حاصل تھا، اور جن فلسفوں سے انہیں سابقہ پیش آیا تھا وہ مفتوح و مغلوب قوموں کے فلسفے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے ذہن پر ان فلسفوں کا حصہ کا حملہ بہت ہلکا ثابت ہوا اور بہت جلدی رد کر دیا گیا۔ اس کے برعکس 13ویں صدی میں یہ حملہ ایسے وقت ہوا جبکہ مسلمان ہر میدان میں پٹ چکے تھے، ان کے اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا چکی تھی، ان کے ملک پر دشمنوں کا قبضہ ہو چکا تھا، ان کو معاشی حیثیت سے بری طرح کچل ڈالا گیا تھا، ان کا نظام تعلیم درہم بھرم کر دیا گیا، اور ان پر فاتح قوم نے اپنی تعلیم، اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنے قوانین اور اپنی اجتماعی و سیاسی اور معاشی اداروں کو پوری طرح مسلط کر دیا۔ ان حالات میں جب مسلمانوں کو فاتحوں کے فلسفے اور سائنس سے، ان کے قوانین اور تہذیبی اصولوں سے سابقہ پیش آیا تو قدیم زمانے کے معتزلہ کی بنسبت 1000 درجہ زیادہ سخت معروف ذہن رکھنے والے معتزلہ ان کے اندر پیدا ہونے لگے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مغرب سے جو نظریات، جو افکار و تخیلات، جو اصول تہذیب اور تمدن اور جو قوانین حیات آ رہے ہیں وہ سراسر معقول ہیں، ان پر اسلام کے نقطہ نظر سے تنقید کر کے حق و باطل کا فیصلہ کرنا محض تاریخ خیالی ہے۔ اس زمانے کے ساتھ چلنے کی صورت میں بس یہی ہے کہ اسلام کو کسی نہ کسی طرح ان کے مطابق ڈھال دیا جائے۔ اس غرض سے جب انہوں نے اسلام کی مرمت کرنا چاہی تو انہیں بھی وہی مشکلات پیش آئیں جو قدیم زمانے کے معتزلہ کو پیش آئی تھیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام کے نظام حیات کو جس چیز نے تفصیلی اور عملی صورت میں قائم کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی سنت نے قرآن کی ہدایات کا مقصد و منشا متعین کر کے مسلمانوں کی تہذیبی تصورات کی تشکیل کی، اور اسی نے ہر شعبہ زندگی میں اسلام کے عملی ادارے مضبوط بنیادوں پر تعمیر کر دی۔ لہذا اسلام کی کوئی مرمت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اس سنت سے پیچھا چھڑا لیا جائے۔ اس کے بعد صرف قرآن کے الفاظ رہ جاتے ہیں جن کے پیچھے نہ کوئی عملی نمونہ ہوگا، نہ کوئی مستند تعبیر و تشریح ہوگی، اور نہ کسی قسم کی روایت اور نظیریں ہوں گی۔ ان کو تعویلات کا تختہ مشق بنانا آسان ہوگا، اور اس طرح اسلام بالکل ایک موم کا گولا بن کر رہ جائے گا جسے دنیا کے ہر چلتے ہوئے فلسفے کے مطابق ہر روز ایک نئی صورت دی جا سکے گی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے پھر وہی تکنیک انہی 2 حربوں کے ساتھ اختیار کیا جو قدیم زمانے میں اختیار کیا گیا، یعنی
ایک طرف ان روایات کی صحت میں شک ڈالا جائے جن سے سنت ثابت ہوتی ہے، اور دوسری طرف سنت کے بجائے خود حجت و سند ہونے سے انکار کر دیا جائے۔ لیکن پھر یہاں حالات کے فرق نے اس تکنیک اور اس کے حربوں کی تفصیلی صورت میں بڑا فرق پیدا کر دیا ہے۔ قدیم زمانے میں جو لوگ اس فتنے کا علم لے کر اٹھے تھے وہ ذی علم لوگ تھے، عربی زبان و ادب میں بڑا پایا رکھتے تھے۔ قرآن، حدیث اور فقہ کے علوم میں عام لوگوں کا تعلیمی معیار بہت بلند تھا۔ قرآن، حدیث اور فقہ کے علوم میں کافی درک رکھتے تھے، اور ان کو سابقہ بھی اس مسلمان پبلک سے تھا جس کی علمی زبان عربی تھی، جس میں عام لوگوں کا تعلیمی معیار بہت بلند تھا، جس میں علوم دینی کے ماہرین بہت بڑی تعداد میں ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اور ایسی پبلک کے سامنے کوئی کچی پکی بات لا کر ڈال دینے سے خود اس شخص کی ہوا خیری ہو جانے کا خطرہ تھا جو ایسی بات لے کر آئے۔ اسی وجہ سے قدیم زمانے کے معتزلہ بہت سنبھل کر بات کرتے تھے۔ اس کے برعکس ہمارے دور میں جو لوگ اس فتنے کو ہوا دینے کے لیے اٹھے ہیں، ان کا اپنی علمی پایہ بھی سر سید کے زمانے سے لے کر آج تک درجہ بدرجہ ایک دوسرے سے فروتر ہوتا چلا گیا ہے، اور ان کو سابقہ بھی ایسی پبلک سے پیش آیا ہے جس میں عربی زبان اور دینی علوم جاننے والوں کا نام تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور تعلیم یافتہ اس شخص کا نام ہے جو دنیا میں اور چاہے سب کچھ جانتا ہو مگر قرآن پر بہت مہربانی کرے تو کبھی اس کے ترجموں، اور وہ بھی انگریزی ترجموں کی مدد سے پڑھ لے۔ حدیث اور فقہ کے متعلق حد سے حد کچھ سنی سنائی معلومات، اور وہ بھی مشترکین کی پہنچائی معلومات پر اکتفا کرے۔ اسلامی روایت پر زیادہ سے زیادہ ایک اچھٹتی ہوئی نگاہ ڈال لے، اور وہ بھی اس حیثیت سے کہ یہ کچھ پوسیدہ ہڈیوں کا مجموعہ ہے جسے ٹھکرا کر زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ پھر ذخیرہ علم دین کے بل بوتے پر وہ الزام میں مبتلا ہو کہ اسلام کے بارے میں آخری اور فیصلہ کن رائے قائم کرنے کی وہ پوری اہلیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایسے حالات میں پرانے اعتزال کی بنسبت نئے اعتزال کا معیار جیسا کچھ گھٹیا ہو سکتا ہے ظاہر ہے۔ یہاں علم کو اور بے علمی کی جسارت بہت زیادہ ہے۔ یہاں علم کم ایک لفظ کا میں مطلب سے بتا دوں پھر آگے چلنے ساجد بھائی۔ یہ لفظ آتا ہے نا، یہ جہاں پر بھی یہ اس میں تو خیر یہ ٹائپو ہے، شین بن گیا، یہ شین نہیں ہے سین ہے، یہ ہے مستشرقین، یعنی کہ بنیادی طور پر یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو ویسٹ کے جو رائٹرز ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف لکھا ہے، اور ان لوگوں کو بنیادی طور پر یہ مستشرقین کا جہاں پر بھی آپ لفظ پڑھیں گے تو یہ وہ رائٹرز ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف، اسلام کو پڑھ کر اسلام کے خلاف لکھا ہے ویسٹ میں، وہ لوگ مستشرقین کہلاتے ہیں۔ جی ساجد بھائی، اورینٹلسٹ نہیں کہتے ہیں؟ اورینٹلسٹ نہیں کہتے ہیں؟ جی یہی اورینٹل، جی بالکل یہی اورینٹلسٹ ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب جو ٹیکنیک اس فتنے کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اہم اجزاء یہ ہیں۔ نمبر 1، حدیث کو مشتبہ ثابت کرنے کے لیے مغربی مستشرقین نے جتنے حربے استعمال کیے ہیں ان پر ایمان لانا، اور اپنی طرف سے حواشی کا اضافہ کر کے انہیں عام مسلمانوں میں پھیلا دینا تاکہ ناواقف لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے سوا کوئی چیز بھی امت کو قابل اعتماد ذرائع سے نہیں ملی۔ نمبر 2، احادیث کے مجموعوں کو عیب چینی کی غرض سے کھنگالنا، ٹھیک اسی طرح جیسے آریہ سماجیوں اور عیسائی مشنریوں نے کبھی قرآن کو کھنگالا تھا، اور ایسی چیزیں نکال کر بلکہ بنا کر عوام کے سامنے پیش کرنا جن سے یہ تاثر دیا جا سکے کہ حدیث کی کتابیں نہایت شرمناک یا مدقہ خیز مواد سے لبریز ہیں، پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ اپیل کرنا کہ اسلام کو رسوائی سے بچانا ہے تو اس سارے دفتر بے معنی کو غرق کر دو۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کو محض ایک ڈاکیے کا منصب قرار دینا جس کا کام بس اس قدر تھا کہ لوگوں کو قرآن پہنچا دے۔
نمبر 4 صرف قرآن کو اسلامی قوانین کا ماخذ قرار دینا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے قانونی نظام سے خارج کرنا۔ نمبر 5 امت کے تمام فقہا اور محدثین، مفسرین اور ائمہ لغت کو ساقط الاعتبار قرار دینا کہ مسلمان قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ان کی طرف رجوع نہ کریں بلکہ ان کے متعلق اس غلط فہمی میں پڑ جائیں کہ ان سب نے قرآن کی حقیقی تعلیمات پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک سازش کر رکھی تھی۔ نمبر 6 خود ایک نئی لغت تصنیف کر کے قرآن کی تمام اصطلاحات کے معنی بدل ڈالنا اور آیت قرآنی کو وہ معنی پہنچانا جن کی کوئی گنجائش دنیا کے کسی عربی دان آدمی کو قرآن میں نظر نہ آئے۔ لطف یہ ہے کہ جو صاحب یہ کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے اگر قرآن کی چند آیاتیں اعراب کے بغیر لکھ دی جائیں تو وہ انہیں صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اب وہ خود عربی نہیں جانتے، اس لیے اگر ان کے بیان کردہ معنوں کی گنجائش کسی عرب کو قرآن کے الفاظ میں نظر نہ آئے تو قصور اس عرب ہی کا ہے۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی۔ اس سے آگے حامد قیوم بھائی آپ پڑھ لیجیے یہ۔ اس تخریبی کام کے ساتھ ساتھ ایک نئے اسلام کی تعبیر بھی ہو رہی ہے جس کے بنیادی اصول تعداد میں صرف 3 ہیں، مگر دیکھیے کہ کیسے بے نظیر اصول ہیں۔ اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ تمام شخصی املاک کو ختم کر کے ایک مرکزی حکومت کے تصرف میں دے دیا جائے اور وہی حکومت افراد کے درمیان تقسیم رزق کی مختار کل ہو۔ اس کا نام ہے نظام ربوبیت، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کا اصل مقصد یہی نظام قائم کرنا تھا، مگر پچھلے 1300 سال میں کسی کو اسے سمجھنے کی توفیق میسر نہ ہوئی۔ صرف حضرت مارکس اور ان کے خلیفہ خاص حضرت اینجلز قرآن کے اس مقصد اصل کو پا سکے۔ جی، مارکس اور اینگلز جو ہیں یہ بنیادی طور پر فلاسفرز تھے جنہوں نے کمیونزم کے فلسفے کو جو ہے دنیا بھر میں جو ہے وہ متعارف کروایا۔ جی نیکسٹ آگے چلیے۔ اس کا دوسرا اصول یہ ہے کہ تمام پارٹیاں اور جماعتیں توڑ دی جائیں اور مسلمانوں کو قطعاً کوئی جماعت بنانے کی اجازت نہ دی جائے تاکہ وہ معاشی حیثیت سے بے بس ہو جانے کے باوجود اگر مرکزی حکومت کے کسی فیصلے کی مزاحمت کرنا چاہیں تو غیر منظم ہونے کی وجہ سے نہ کر سکیں۔ اس کا تیسرا اصول یہ ہے کہ قرآن میں جس اللہ اور رسول پر ایمان لانے اور جس کی اطاعت بجا لانے اور جسے آخری سند تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد ہے مرکز ملت۔ یہ مرکز ملت چونکہ خود اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے قرآن کو جو معنی وہ پہنائے وہی اس کے اصل معنی ہے۔ اس کے حکم یا قانون کے متعلق یہ سوال سرے سے اٹھایا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ قرآن کے خلاف ہے۔ جو کچھ وہ حرام کرے وہ حرام اور جو کچھ وہ حلال کرے وہ حلال۔ اس کا فرمان شریعت ہے اور عبادت سے لے کر معاملات تک جس چیز کی جو شکل بھی وہ تجویز کرے اس کا ماننا فرض بلکہ شرط اسلام ہے۔ جس طرح بادشاہ غلطی نہیں کر سکتا اسی طرح مرکز ملت بھی سبوح و قدوس ہے۔ لوگوں کا کام اس کے سامنے بس سر جھکا دینا ہے۔ اللہ اور رسول نہ تنقید کے ہدف بن سکتے ہیں، نہ ان کے خطا کار ہونے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، نہ ان کو بدلا ہی جا سکتا ہے۔ اس نئے نظام کے نظام ربوبیت پر ایمان لانے والے تو ابھی بہت کم ہیں، لیکن اس کے باقی تمام تعمیری اور تخریبی اجزاء چند مخصوص حلقوں میں بڑے مقبول ہو رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کے لیے اس کا تصور مرکز ملت بہت اپیل کرنے والا ہے، اس لازمی شرط کے ساتھ کہ مرکز ملت وہ خود ہوں، اور یہ خیال بھی انہیں بہت پسند آتا ہے کہ تمام ذرائع ان کے تصرف میں ہوں اور قوم پوری طرح غیر منظم ہو کر ان کی مٹھی میں آ جائے۔ ہمارے ججوں اور قانون پیشہ لوگوں کا ایک عنصر اسے اس لیے پسند کرتا ہے کہ انگریزی حکومت کے دور میں جس قانونی نظام کی تعلیم و تربیت انہوں نے پائی ہے اس کے اصولوں اور بنیادی تصورات و نظریات اور جزئی اور فروعی احکام سے اسلام کا معروف قانونی نظام قدم قدم پر ٹکراتا ہے، اور اس کے ماخذ تک بھی ان کی دسترس نہیں ہے۔ اس بنا پر وہ اس خیال کو بہت پسند کرتے ہیں کہ سنت اور فقہ کی جھنجھٹ سے انہیں نجات مل جائے اور صرف قرآن باقی رہ جائے، جس کی تعویل کرنا جدید لغت کی مدد سے اب اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے۔
اس کے علاوہ تمام مغربیت زدہ لوگوں کو یہ مسلک اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کیونکہ اسلام سے نکل کر مسلمان رہنے کا اس سے زیادہ اچھا نسخہ ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا۔ آخر اس سے زیادہ مزے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو کچھ مغرب میں حلال اور ملا کے اسلام میں آج تک حرام ہے وہ حلال بھی ہو جائے اور قرآن کی سند ان حلال کرنے والوں کے ہاتھ میں ہو۔ میں پچھلے 25-26 سال میں اس فتنے کی تردید کے لیے بہت سے مضامین لکھ چکا ہوں جو میری متعدد کتابوں میں درج ہیں۔ اس وقت جن مضامین کا مجموعہ شائع کیا جا رہا ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں وہ پوری مراست یکجا درج کر دی گئی ہے جو سنت کی آئینی حیثیت کے بارے میں میرے اور ڈاکٹر عبدالودود صاحب کے درمیان ہوئی تھی۔ دوسرے حصے میں مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے 21 جولائی 1960 کے مقدمہ رشید بیگم بنام شہاب الدین وغیرہ میں صادر فرمایا ہے، اور میں نے اس پر مفصل تنقید کی ہے۔ ان دونوں حصوں میں ناظرین ایک طرف منکرین سنت کے تمام مسائل اور دلائل ان کی اپنی زبان میں ملاحظہ فرما لیں گے، اور دوسری طرف انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ دین کے نظام میں سنت کی اصل حیثیت کیا ہے۔ اس کے بعد یہ رائے قائم کرنا ہر شخص کا اپنا کام ہے کہ وہ کس مسلک کو قبول کرتا ہے۔ جن حضرات تک یہ مجموعہ پہنچے ان سے میں ایک خاص گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بحث دین کے ایک نہایت اہم بنیادی مسئلے سے تعلق رکھتی ہے، جس میں کسی ایک پہلو کو ترک اور دوسرے کو اختیار کرنے کے نتائج بڑے دور رس ہیں۔ بدقسمتی سے دین کی اساس کے متعلق ہی بحث ہمارے ملک میں نہ صرف چھڑ چکی ہے بلکہ ایک نازک صورت اختیار کر چکی ہے۔ ہمارے ارباب اقتدار ایک معتد عنصر انکار سنت کے مسلک سے متاثر ہو رہا ہے۔ ہماری اعلیٰ عدالتوں کے جج اس کا اثر قبول کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ کلیتاً انکار سنت کی بنیاد پر صادر ہو چکا ہے جو آگے نامعلوم اور کن کن مقدمات میں نظیر کا کام دے۔ ہمارے تعلیم یافتہ لوگوں میں اور خصوصاً سرکاری دفتروں میں یہ تحریک منظم طریقے سے چل رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جن حضرات تک بھی یہ مجموعہ پہنچے وہ نہ صرف خود گہری نظر سے اس کا مطالعہ فرمائیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کے مطالعے کی طرف توجہ دلائیں، قطع نظر اس سے کہ وہ سنت کے قائل ہوں یا منکر۔ رائے جو شخص جیسی بھی چاہے قائم کرے، مگر کسی پڑھے لکھے آدمی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ محض یک رخ مطالعے پر اپنا ایک ذہن بنا لے اور دوسرا رخ دیکھنے سے انکار کر دے۔ اس مجموعے میں چونکہ دونوں رخ پوری وضاحت کے ساتھ آ گئے ہیں، اس لیے امید ہے کہ یہ قائلین سنت اور منکرین سنت دونوں کو ایک متوازن رائے قائم کرنے میں مدد دے گا۔ حق سر ابو العلا، لاہور، 30 جولائی 1961۔ جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی۔ تو ہم نے یہ اس کی جو تمہید ہے وہ ہم نے پڑھی ہے آج الحمدللہ۔ تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا کوئی ایسا کوئی اشکال یا آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، تو اس کو یہاں پر بات کر سکتے ہیں ابھی ہم، جو ہمارے پاس باقی وقت ہے اس میں، کیونکہ یہ دیباچے سے ہماری ایک فاؤنڈیشن بن جائے گی ذہن کی، اور وہ کوسچنز ہمارے ذہن میں تیار ہو جائیں گے جن کا جواب ہم نے اس کتاب کے اندر ڈھونڈنا ہے بنیادی طور پر۔ اور وہ نکات کی صورت میں مولانا نے یہاں پر جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش بھی کر دیے عملی طور پر، کہ یہ جو ہے جو مولانا نے جو ٹیکنیک ایک پورے 6-7 نکات کی صورت میں بیان کر دی ہے اس کی، تو جو ٹیکنیک وہ لوگ یوز کر رہے ہیں اسی کا جواب انشاءاللہ ہم اس کتاب سے پڑھیں گے۔ جی رضا بھائی۔ یہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے تو شاید یہ اس کا زیادہ بہتر ہو جائے، لیکن یہ کہ ابھی تھوڑا سا ہم نے پڑھا ہے، اس میں کتاب سنت اور فقہ کی بھی بات ہوئی ہے، تو ایک خیال ایسا بھی ہے کہ وہ فقہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب کتاب اور سنت موجود ہے تو فقہ کی کیا وہ ہے، تو شاید میرے خیال میں آگے اس کی وہ ذکر ہوگا، لیکن یہ مطلب یہ کہ کافی لوگ اس کو مطلب اٹریکٹیو ہے یہ چیز کہ بھئی جب آپ کے پاس سنت، وہ بھی سنت کے ساتھ ساتھ جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ بھی ظاہر سنتی ہیں اور وہ اتھینٹک ہیں، وہ موجود ہیں، تو پھر اس کے بعد پھر
کیونکہ بعض فقہ جو ہیں بنیادی چیزیں تو نہیں، لیکن یہ کہ بعض چیزیں ان میں جو ہیں وہ ان میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس میں سے کیا کہتے ہیں کس چیز کو فالو کیا جائے، کیونکہ دونوں یا چاروں فقہ جو ہیں ان کی جو چیزیں ہیں وہ سنت ہی سے ماخذ کی ہوئی ہیں. تو جب ایک وقت سنت میں یہ چیز ہو سکتی ہے تو دوسرے وقت میں یہ ہو سکتی ہے. تو یہ اختلاف جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر بات ہو، یا شاید آگے میں کل نہ ہو. جی یہ انشاءاللہ ہمارے مطالعے میں آئے گا. جب تیسرا جو حصہ ہے میں نے دکھایا تھا نا آپ کو، جو آخری جو حصہ ہے، جب اس پہ جائیں گے تو یہ ویسے آئے گا انشاءاللہ وہاں پر ڈسکشن. لیکن میں یہاں پر چونکہ آپ نے نقطہ اٹھایا ہے تو میں اس کو بالکل ایک مختصر اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں، فقہ جس چیز کا نام ہے نا، اس کو ہمارے یہاں کنفیوز کیا جاتا ہے فرقے کے ساتھ. فرقہ جو ہے وہ گروپنگ کو کہتے ہیں. فقہ جو کہتے ہیں وہ ہے بنیادی طور پر غور و فکر تفکر کر کے جو کوئی چیز تیار کی جاتی ہے، یعنی جیسے قانون سازی کی جاتی ہے بنیادی طور پر. اب جس چیز کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت ہے، یعنی کہ قرآن اور سنت کی بنیاد کے اوپر بنا ہوا قانون ہے. یعنی شریعت کیا ہے؟ شریعت وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنباط کیا ہے قرآن سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکامات دیے ہیں یا عمل کر کے دکھایا ہے آپ نے. یا پھر اس کے بعد وہ چیزیں کہ جو کہ سنت میں ہمیں اس کا اثبات نہیں ملتا ہے اور نہ اس کا ہمیں جو ہے اس کا رد اس کا ملتا ہے ہمیں قرآن کے اندر اور سنت کے اندر. تو اس حوالے اس وقت پھر جو ہے جو اجماع کیا جاتا ہے جو اہل علم ہیں ان کی طرف سے. تو یہ 3 وہ طریقے ہوتے ہیں کہ جن سے قانون جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں بنیادی طور پر. اب جب اسلامی معاشرے کے لیے قانون سازی ہوگی تو قانون سازی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قانون ساز جو ہے پورے قرآن پر عبور رکھتے ہوں اور پوری جو سنت ہے یعنی حدیث مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس سب کے اوپر بھی عبور رکھتے ہوں. تب کہیں جا کر آپ ایک قانون سازی کر سکتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا نظام نافذ ہو جائے یا اللہ کا نظام نافذ ہو جائے. تو جب تک ان دونوں چیزوں پر عبور نہیں ہوگا، مکمل عبور نہیں ہوگا، تو آپ جو ڈیٹیل قانون ہیں، چاہے وہ آپ کی معاشرت کے قوانین ہیں یا اس کے سوسائٹی پورے معاشرے کے حوالے سے ہیں یا سیاست کے حوالے سے ہیں یا حکومت کے حوالے سے ہیں تو یا فرد کے حوالے سے بھی ہیں، تو یہ قوانین جو ہے وہ آپ بنا نہیں سکتے. اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کے اندر سے جب مسلمانوں کی حکومتیں موجود تھیں تو یہ ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوئی. پرابلم یہ تھی کہ اسلامی حکومتیں موجود تھیں جو اپنے آپ کو خلافت کہتی تھیں، لیکن ان میں جہاں جہاں پر بھی مختلف جگہوں پر جو قاضی موجود ہوتے تھے وہ ان کے سامنے جب مقدمات پیش ہوتے تھے قاضیوں کے سامنے یا گورنروں کے سامنے، جب معاملات آتے تھے جن کے ان کو فیصلے کرنے ہوتے تھے، تو پھر وہاں موجود جو بھی لوگ جتنا بھی علم ان کے پاس ہوتا تھا اس علم کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرتے تھے. یعنی جتنا کچھ اسے قرآن کا علم حاصل ہے، جتنا اسے حدیث کا معلوم ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سازی لوگوں نے کرنا شروع کر دی تھی یا اپنی قانون سازی مختلف صوبوں کے اندر اپنی قانون سازی لوگ کر رہے تھے، جو کہ بہت کانٹراڈکشن تھی، بہت مسائل تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر جو ہے وہ اس طرح کے پورا مکمل قرآن اور سنت کے اوپر کمانڈ رکھنے والے لوگ موجود نہیں تھے. تو اس ضرورت کو فلفل کیا جو اس وقت جو آپ مجتہدین کہیے انہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کو بنیادی طور پر اسٹارٹ کیا، اور انہوں نے ایک یونیورسٹی اسٹائل میں جو ہے اپنا جو ان کا مدرسہ تھا وہاں پر اپنے شاگردوں کو وہ لے کر بیٹھتے تھے اور کئی دن تک جو ہے نا وہاں پر یہ پورے ڈسکشن چلتے تھے. آپ سمجھ لیجئے کہ ایک اسلامی اسکالرز کی ایک پارلیمنٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ ایک اہل علم کی ایک مشاورت کا وہ پورا ایک فورم انہوں نے تشکیل دیا جس میں پہلے سوالات اٹھائے جاتے تھے کہ کس طرح کے مسائل پیش آ سکتے ہیں، پھر ان مسائل کا حل قرآن اور سنت میں کیا ہو سکتا ہے. تو اس کو انہوں نے مرتب کرنا شروع کر دیا. تو جب اس کو مرتب کرنا شروع کیا تو وہ ایک قانون کا ایک پورا اسٹینڈرڈ قانون سازی ہونا شروع ہو گئی بیسیکلی. یعنی قانون کا ایک ڈاکومنٹ جو ہے نا یہ بن گیا اس کے نتیجے میں. تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے وہ انہوں نے تیار کی
قرآن اور سنت کی روشنی میں جو نظام چلنا چاہیے حکومت کا یا معاشرے کا، جو قانون بننے چاہیے، وہ انہوں نے مرتب کر دیے، اور چونکہ یہ ایک نیڈ تھی حکومتوں کی تو اسے اڈاپٹ کر لیا گیا۔ اسی نہج کے اوپر پھر امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی وغیرہ نے جو ہے اس کے اوپر اسی طرح انہوں نے ایک پورا اسکول آف تھاٹ تھا ان کا، انہوں نے بھی اسی طرح اسکالرلی کام کیا پورا، اور ایک فقہ انہوں نے تیار کی۔ تو کہیں پر جو ہے حکومتوں نے فقہ شافعیہ کو لے لیا، کہیں پر امام احمد بن حنبل کا وہ لے لیا، کہیں پر امام مالک کا، اور کہیں پر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا۔ تو اس طرح یہ فقہ جو ہے نا وہ وجود میں، تو یہ فرق ہے اس کے اندر کہ فقہ جو ہے وہ قانون سازی ہے قرآن اور سنت کی بنیاد کے اوپر، اور فقہ جو ہے نا اس کو اگر آپ اس کی بنیاد کے اوپر لڑائیاں شروع کر دیں گے کہ چونکہ یہ جو فقیہان تھے یہ آپس میں ایک دوسرے کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اور یہ صرف جو آپ کو کانٹراڈکشن نظر آتی ہے وہ اس لیے نظر آتی ہے کہ جب ایک فرد نے ایک مسئلے کے حل کے لیے قرآن اور سنت کے اوپر غور کیا تو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ بنی، اس نے اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو ہے قانون سجیسٹ کیا۔ دوسرے فرد نے غور کیا یا افراد نے، گروپ نے غور کیا، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ بنی انہوں نے اس طرح کا قانون سجیسٹ کیا اس کی بنیاد کے اوپر۔ تو یہ ایمان نہیں، ایمان کی بنیادیں نہیں ہیں یہ بنیادی طور پر، اس کا نظام چلانے کے لیے بیسیکلی یہ پورا کام تھا۔ تو اس لیے جس نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا وہ بھی ٹھیک ہے، جس نے امام شافعی کو فالو کیا وہ بھی ٹھیک ہے، جس نے امام احمد بن حنبل کو کیا یا امام مالک کو کیا، تو یہ تمام جو ہے بالکل جو ہے درست راہ کے اوپر ہیں سب کے سب۔ لیکن اگر کوئی اس کی بنیاد کے اوپر جھگڑا کھڑا کرتا ہے کہ نہیں فقہ حنفی کے مقابلے میں فقہ شافعی ہونی چاہیے اور یہ گروپ بن کے لڑنا ہے، تو اب یہ انہوں نے کیا کیا، یہ گروہ بن گئے، اس سے ہم کہیں گے کہ فرقہ بن گیا، یعنی گروپنگ شروع ہو گئی۔ اور اس وقت جو بر صغیر میں گروپنگ نظر آتی ہے وہ گروپنگ تو آپ کو فقہ حنفی کے اندر ہی نظر آتی ہے، یعنی کہ دیوبندی بریلوی دونوں حنفی ہیں، لیکن وہ فقہ حنفی کے اندر انہوں نے گروپنگ کی ہوئی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کھڑے کیے ہوئے۔ تو فقہ کا میرا خیال ہے مطلب آپ کو شاید اب کلیئر ہو گیا اور تھوڑا سا کہ فقہ کا کیا مطلب ہے اس میں۔ اور جی جزاک اللہ حامد بھائی، اس میں بہرحال یہ بالکل یہ تو کلیئر ہو گیا، سمجھ میں آ گئی، یہ مختلف قوانین ہیں اپنے اپنے فہم کے مطابق، تمام ائمہ کرام جو اس وقت تھے انہوں نے اپنے اپنے بیان کیے ہیں۔ تو لیکن ایک اس میں یہ چیز تھوڑی سی بعض لوگ اس کے اوپر کرتے ہیں کہ وہ مطلب انسسٹ کرتے ہیں کہ بھئی نہیں، اگر آپ نے فالو کرنا ہے تو پھر آپ بس ایک ہی فقہ کو کریں، آپ دوسرے کو نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کی تو مطلب مجھے تو مطلب میں کم علم ہوں، مجھے نہیں ایسا سمجھ میں آتا کہ اس طرح کی کوئی یعنی اسلامی تعلیمات ایسی ہوں، کیونکہ تمام فقہاء نے جیسے آپ نے ابھی بتایا اپنے اپنے طور پر اس کو سمجھ کر اور پوری اتھینٹسٹی کے ساتھ احادیث کو لے کر جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہیں وہ قوانین درج کیے ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو آپ دوسرے کو نہیں فالو کر سکتے، کیونکہ اگر دوسرا بھی جو کر رہا ہے اس کے پاس بھی اس کے تمام جو ہیں وہ اسناد اور وہ موجود ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا کچھ دیکھیں، اس سے آپ کا ایمان تو ختم نہیں ہوتا کہ اگر آپ جو ہے نا وہ ایک فقہ کو ایک معاملے کے اندر فالو کر رہے ہیں، دوسرے کو دوسرے معاملے کے اندر کر لیتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو علماء کرام کی رائے بنتی ہے وہ یہ کہ جب آپ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں تو تمام معاملات میں اسی کو فالو کیجئے، انٹل انلیس کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں کہ آپ خود سے استنباط کر سکتے ہوں، کہ خود آپ شیخ القرآن بھی ہوں، شیخ الحدیث بھی ہوں، پھر آپ خود ہی استنباط کر سکتے ہوں۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اسی کو فالو کریں، ادروائز نہ پھر اس سے ہوتا کیا ہے، اخلاقی طور پہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اخلاقی مسائل کس طرح کے ہوتے ہیں، میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ یعنی کہ ایک فقہ میں جو ہے نا خاص طور پہ یہیں پہ یوز ہوتا ہے زیادہ تر کہ بھئی لڑائی جھگڑا ہو گیا گھر میں، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، اب ایک فقہ کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیں تو آپ کی 3 طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اب آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ جبکہ ایک فقہ میں یہ ہے کہ جی آپ جو ہے نا اگر آپ نے ایک وقت میں 3 نہیں، آپ 10 مرتبہ طلاق بول دیں تو جو ہے نا وہ طلاق ایک ہی واقع ہوگی اس کے اندر۔
تو اب کیا ہوتا ہے کہ جی وہ فقہ حنفی کو فالو کرنے والے، جبکہ فقہ حنفی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیں تو واقع ہو جائیں گی، وہ رجوع نہیں کر سکتے آپ. اب وہ کیا کرے گا، وہ اس ایک پرٹیکولر معاملے کے اندر جو ہے نا وہ اہل حدیث کی مسجد میں چلا جائے گا اور وہاں جا کے ان سے کہے گا کہ بھئی اب آپ جو ہے نا مجھے اب آپ فتویٰ لکھ کر دیں. وہ لکھ دیں گے بھئی آپ ون ٹائم اگر آپ نے یہ کیا تو جو ہے نا یہ ایک ہی کنسیڈر ہوگی آپ کی. تو اب وہ خوشی خوشی آئے گا کہ جی میری تو ایک طلاق ہوئی ہے، رجوع کر لے گا اس سے. تو یعنی اس سے بہت سارے جو ہے نا قباحتیں پیدا ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر ان چیزوں سے. باقی جیسا میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ اس میں کوئی ایمانیات کا ایشو نہیں ہے کہ آپ کوئی ایمان سے نکل جائیں گے یا کافر ہو جائیں گے، لیکن اس میں جو ہے ایک اخلاقیات کا اور معاشرت کا بہت بڑا جو ہے نا عنصر اس کے اندر ہے. تو اس لیے جو بڑے علماء کرام ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ اگر آپ فالوور ہیں تو پھر آپ ایک فقہ کو فالو کیجیے. صحیح، جزاک اللہ. یہ آپ نے جو مثال دی ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسی ہوتی ہے. ویسے کچھ عبادات میں بھی تھوڑا کہہ لیں اس کی پرفارمنس کے لیے اختلاف ہیں الگ جی الگ، جی جبکہ مطلب یہ کہ احادیث سے جو ہے وہ دوسری مطلب جو ہیں وہ بہت واضح طور پر، بلکہ یہ میں رفع یدین کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کی احادیث مزید تواتر کے ساتھ میں جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں فقہ حنفی کے مقابلے میں پائی جاتی ہیں اگر دیکھیں تو. بس وہ بہرحال ڈسکشن ہے اس میں، آپ جس کو چاہیں جس کو بھی فالو کر رہے ہیں تو وہ جس کو بھی آپ فالو کریں گے وہ درست ہے، اس لیے کہ ان کے سب کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں. امام ابو حنیفہ کے پاس بھی دلائل، ان کے دلائل بھی کچے نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ کے دلائل بھی کچے نہیں ہیں، اور جو دلائل امام شافعی کے وہ بھی کچے نہیں ہیں دلائل ان کے. تو مطلب وہ ظاہر ہے کہ دلائل ان کے پاس موجود ہیں دونوں کے پاس. تو اسی لیے آپ جس کو بھی فالو کریں گے، کیونکہ ان کی نیتیں خراب نہیں تھیں، انہوں نے دلائل قرآن اور حدیث سے استنباط کی ہیں. تو اس لیے جو فرق، اس لیے میں نے کہا کہ فرقہ نہیں بننا چاہیے. جو فرقہ ہے نا، فرقہ بندی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممنوع ہے. فرقہ نہیں بنانا ہے بالکل بھی اس بنیاد کے اوپر. یہ بات لوگوں کو سمجھانی ہے. ایک آدمی اگر عبادات میں بھی ایک آدمی رفع یدین کر رہا ہے یا آمین بالجہر اگر وہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے. ایک آدمی آمین جو ہے آہستہ کہتا ہے، رفع یدین نہیں کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ بات آج کے، اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو ہم پھر یہیں پہ روکیں گے انشاءاللہ. ایک بس اب دیکھ لیجئے کہ جو اب آگے ہمارا جو مطالعہ چلے گا انشاءاللہ، تو اس میں ہمارے پاس ان جو نکات اٹھائے گئے ہیں، جو یہ اجزاء ابھی ہمارے سامنے آئے ہیں، مولانا نے یہاں پر یہ 6 نکات کی صورت میں جو ہے نا وہ یہاں پر یہ اس کو رکھا ہے. اس کے انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ جواب باذن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھونڈیں گے. سنت کی آئینی حیثیت کتاب جو ہے قرآنurdو.com کے اوپر پڑی ہوئی ہے. یہ سافٹ بک اس کی، کیونکہ ہارڈ بک تو ظاہر ہے کہ اب منگانا کیری کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا. تو آپ لوگ سافٹ بکس لے لیجئے، اور متعلقہ حصوں کو اگر کوئی بھائی پرنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اسکرین سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے بس میں یہ آپ کو یہ اس کی تلخیص یہ کر دوں کہ جس طرح جو پہلا نقطہ ہمارے سامنے آیا، وہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو لوگ حدیث کے خلاف یا سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو پہلا کام اس وقت جو وہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ ویسٹ میں جن لوگوں نے اسلام کے خلاف لکھا ہے، اسلام اس طرح سے لکھا ہے کہ انہوں نے اسلام کو پڑھ کر اسلام کی غلط تشریح کرنے کی کوشش کی ہے. تو مسلمانوں کے اندر موجود جو لوگ ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، تو وہ اب یہ کرتے ہیں کہ بالکل جو ان کے جو دلائل ہیں ان دلائل کو اٹھاتے ہیں اور تھوڑا بہت اس کے اندر رد و بدل کر کے وہ مسلمانوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، بلکہ جو اسلام دشمن لوگ ہیں انہی کی تحقیقات کو اٹھا کر جو ہے اس کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں. دوسرا جو کام کرتے ہیں وہ یہ کہ جو بھی احادیث کے جو مجموعے ہیں تو اس میں سے ایسی احادیث کو نکالنے کی، ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو مجرد یعنی کہ آئسولیٹ کر کے اس حدیث کو پیش کیا جائے اور پھر بتایا جائے کہ دیکھو اس حدیث میں کیسی جو ہے نا بات کی گئی ہے. کہیں پر یہ کہا جائے کہ دیکھو کیسی بے حیائی کی نعوذ باللہ بات اس کے اندر آئی ہے. کیا کوئی حدیث میں ایسی بات لکھی جا سکتی ہے؟ کیا جو اس حدیث میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کیا واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے؟ مطلب اس طرح کے حدیث کو نکال کر آئسولیٹ کر کے ان کو کچھ معنی دیے جائیں ان کے کانٹیکٹ سے الگ کر کے، اور پھر اس سے یہ ثابت کیا جائے کہ بھئی حدیث کا مجموعہ جو ہے یہ درست نہیں ہے یہ سارے کا سارا. اور تیسرا جو اس وقت ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ وہ یہ ثابت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی تھی وہ صرف قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کی تھی،
اور قرآن کو پہنچانے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. تو یہ تیسرا طریقہ کار ہے جس کو وہ اختیار کرتے ہیں. چوتھا طریقہ کار جو اختیار کرتے ہیں وہ پھر اگین یہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اہل قرآن ہیں، قرآن ہونا چاہیے، قرآن کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے. تو یعنی سنت کو جو آدمی آپ کو یہ باتیں کرتا ہوا ملے نا کہ بھائی اصل چیز بس قرآن ہے، قرآن کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے، تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ موجود ہے اس کے اندر. تو آپ اس سے فوراً سوال کریں کہ کیا سنت تم غلطی سے یہ بات کر رہے ہو یا جان بوجھ کے کر رہے ہو. تو یہ ایک اور طریقہ ہے اس بات کو پھیلانے کا کہ صرف قرآن کے بارے میں ایسی بات کی جائے کہ بس قرآن کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے اور سنت کو جو ہے نا اسکپ کیا جائے اس کے اندر سے. اور پانچواں طریقہ کار جو اختیار کیا جاتا ہے وہ آج کل کے زمانے میں بھی، یہ آج کل کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، خاص طور پہ میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے بھی امت کے جو اکابر ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، علماء کرام ہیں، تو ان کو ڈیگریڈ کیا جائے، ان کے بارے میں غلط معلومات پھیلائی جائیں، اور ان کے بارے میں اگر کوئی بھی ایسا وہ مل جائے تو بس پھر سب کو لعن طعن کیا جائے. یعنی کہ ایک غلط کام کرنے والے آدمی کے نام کے ساتھ اگر کہیں مفتی لگا ہوا ہو تو پھر اس میں سے مفتی کو الگ کر لیا جائے اور پھر سارے مفتیوں کو جناب علی وہ اس کے اندر جو ہے نا لپیٹ کے جو ہے وہ ان کے خلاف ایک زبردست قسم کا پروپیگنڈا جو ہے نا وہ شروع کر دیا جائے. اور پھر جو ایک اور جو نئی چیز نظر آتی ہے کہ جو قرآن کی اصطلاحات ہیں ان کو جو ہے نا نئے معنی پہنانے کی کوشش کرنا، یہ بھی آج کل آپ کو سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت زیادہ نظر آئے گا. تو ان سوالات کو، ان مسائل کو اپنے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ جو ہے نا ہم جو آگے مطالعہ کریں گے اس میں ان کے جواب آپ کو ملیں گے. تو میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہوگی کہ آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور جو ہے اس کو ساتھ ساتھ اگر نہیں پڑھیں گے تو یہ پھر سمجھ میں مشکل سے آئے گی، کیونکہ یہ کتاب جو ہے نا یہ اس کو الگ سے پڑھ کے سمجھنا کافی مشکل کام ہوتا ہے، اور کئی لوگ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں پھر اسٹارٹ کر کے اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، کمپلیٹ نہیں کر پاتے اس کو. تو اس وقت ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ جتنے بھی اہم موضوعات ہیں ان کا احاطہ ہم کر لیں. آج یہیں پر انشاءاللہ اسٹاپ کریں گے اور دعا کے ساتھ جو ہے وہ ہم اختتام کریں گے آج کے پروگرام کا. رضا بھائی سے ہم درخواست کریں گے دعا کروانے کے لیے.